अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। कभी कभार हमारे इर्द गिर्द ऐसे चैलेंजेस होते हैं कि हमारी हिम्मत टूटने लगती है। ऐसा लगता है कि जितनी भी मेहनत की जाए इस बैटल के लिए आगे बढ़ रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा एस्टिमेट या नंबर आपके सामने आ जाता है, एक ऐसी तल्ख हकीकत आपके सामने आती है कि उसको फेस करने के लिए आपको दोबारा तमाम तर अपनी क़ुव्वतों को इकट्ठा करना पड़ता है। हम जानते हैं कि साल 2020 कोविड-19 की नज़र रहा। हम रोज़ाना इनके नंबर्स को देखते रहे, ये देखते रहे कि कितने लोग सेहतयाब हो गए हैं, कितने बेड्स मौजूद हैं, क्या हमारे पास सहूलतें और वसाइल हैं। लेकिन इस सारे इशू में हमें वो प्रॉब्लम्स, वो चैलेंजेस, वो बैटल्स नहीं भूल जानी हैं जो हमारे सामने शायद आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर खड़ी हैं। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे पोलियो की, जिसमें एक दफ़ा फिर हम देखते हैं npolio.com.pk के मुताबिक साल 2020 में भी तकरीबन 57 केसेस पोलियो के पाकिस्तान में सामने आ चुके हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ द 3 or 4 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जहाँ पे अभी भी पोलियो की कंप्लीट इराडिकेशन मुमकिन नहीं हो पाई है। इसके लिए बहुत सारे प्लान, स्ट्रैटेजीज़ हम बनाते रहते हैं और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मामला इसलिए हो गया है क्योंकि एक रेजिस्टेंस नज़र आती है। सेफ्टी ऑफ द पोलियो वर्कर्स इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एज वेल। आज हम देखते हैं कि फ्रॉम द हाइस्ट लेवल, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑल द वे डाउन टू सेलिब्रिटीज़, ग्रास रूट लेवल पीपल, इवन वो बच्चे जो अनफॉर्चुनेटली खुद पोलियो का शिकार हुए, आज वो अपने आप को पोलियो के ख़िलाफ़ इस जंग में एक बहुत ही कलीदी हैसियत के तौर पे देखते हैं। वो ख़ुद घर घर जाके लोगों को अपनी दास्तान से ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं, ये सबक देने की कोशिश करते हैं कि ये 2 कतरे वाकई एक ख़ानदान की, एक इंडिविजुअल की ज़िंदगियों में कितनी बड़ी तब्दीली ला सकती है, उसको आने वाले इस बहुत ही मुश्किल वक्त से, इस मुश्किल फ्यूचर से बचा सकती है। तो अगर आपके घर में भी कोई 5 साल से कम उम्र का बच्चा है और आपके घर में कोई पोलियो टीम पहुँचे तो यकीनन आपने उसको पोलियो के कतरे पिलाने हैं। इसके अलावा अगर टीम्स आप तक नहीं पहुंचती तो बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप उनको कॉल करके ये पूछ सकते हैं आप तक क्यों नहीं पहुंची, या फिर करीबी अस्पताल में भी ले जा सकते हैं। वील टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट दिस। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हम कर रहे हैं कोविड-19 के तनाजुर में पूरी दुनिया में अगर एक ग्लोबल एम है ऑफ इराडिकेशन ऑफ पोलियो, उसमें हम कहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान की इसमें क्या पेशरफ्त रही है। खुसूसी तौर पे जब हम कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन हुआ, लोगों की आमदोरफ्त, उनकी मूवमेंट में मुश्किलात हुई, तो क्या इसकी वजह से पोलियो कैंपेन पे भी असर पड़ा। और फिर सबसे बढ़कर ये कि क्या किसी नई किस्म की हेजिटेंस हमारे सामने आई, या ट्रेडिशनली जो कम्यूनिटीज़ हेजिटेट करती हैं अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से, वहीं से रवायती अंदाज में हमने देखा कि अपोजिशन को फेस करना पड़ा। फिर अहम बात यह भी है कि अगर हुकूमत की ओवरऑल स्ट्रैटेजी को देखा जाए, हमारे पास महदूद वसाइल हैं, इन वसाइल से पोलियो टीम्स को तश्कील दिया जाता है, उनके पास जो वैक्सीन है उसको यकीनी बनाया जाता है, उनकी सेफ्टी को यकीनी बनाया जाता है, लेकिन क्या वी आर डूइंग इनफ कि हम लोगों की सोच में, उनके रवैयों में तब्दीली ला सकें। इस बारे में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खालिद शफी। आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन सिंध के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद फॉर बीइंग हियर। खालिद साहब, सबसे पहले सवाल यही करना चाहूँगी कि 2019 से लेके 2020 तक सोच में कोई तब्दीली आई है? जी, सोच में कोई ऐसी तब्दीली तो नहीं आई है, लेकिन ये जो पोलियो की कैंपेन, अब ये तीसरी कैंपेन चल रही है 2020 में कोविड के प्रॉब्लम के बाद जी, देखा ये क्या है कि लोगों की सोच कुछ बेहतर ज़रूर हुई है पहले से, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिला रहे हैं। अगरचे कि इनके तादाद बहुत कम है, लेकिन बहरहाल यही लोग हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क मुश्किलात का शिकार है। ये जो मौजूदा मुहिम चल रही है, एक बहुत बड़ी मुहिम है 2020 की। 4 करोड़ बच्चों को पोलियो के कतरे पाकिस्तान भर में पिलाए जा रहे हैं 21 तारीख से लेके 27 तारीख तक। कुछ इलाकों में 5 रोज़ा मुहिम है, कुछ इलाकों में 7 रोज़ा मुहिम है। अब अभी तक जो 2-3 दिन, अभी मुहिम का आज तीसरा दिन है, तो कुछ हज़ार पेरेंट्स हैं जो कराची में पोलियो में कतरे पिलाने को मना कर रहे हैं। कराची में 22 लाख बच्चे हैं, तो इनमें से 21 लाख से ज़्यादा लोग तो अपने पेरेंट्स जो हैं बच्चों को कतरे पिला देंगे, कुछ हज़ार लोग छोड़ देंगे। ये जो कुछ हज़ार लोग हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है।
کیونکہ پولیو کا وائرس جن بچوں میں موجود ہوتا ہے وہ ان کے موشنز میں اسٹولز میں نکلتا ہے باہر, سیویج کے واٹر میں جاتا ہے, اس کے بعد وہ ہمارے جو پانی کا اتنا صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں ہے, وہ صاف پانی میں ملتا ہے, دوسرے بچوں میں جاتا ہے, تو یہ ایک سرکولیشن رہتی ہے. پولیو اس وقت ختم ہوگا جب ہم پولیو کے وائرس کی سرکولیشن کو روکیں گے. صحیح. اچھا, اور آپ نے جیسے کہا کہ چند ہزار لوگ اگر ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, اگر میں اس کو مزید انپیک کرنا چاہوں, کیا وجہ ہے اس کی, وہ وجوہات کیا دیتے ہیں؟ کیا جو پولیو ٹیم حکومت کی طرف سے پہنچتی ہے اس پہ اعتبار نہیں ہے, ویکسین پہ اعتبار نہیں ہے, مسکنسیپشنز یا مت کیا ہیں اس کے بارے میں؟ یہ جو آپ نے باتیں بتائیں یہ ساری کی ساری موجود ہیں. اگرچہ کہ بہت ساری چیزیں پہلے تھیں کہ یہ خاندانی منصوبہ بندی ہوتی ہے, مت تو خیر شاید بہت کم ہو گیا کیونکہ جب پولیو کی کمپین شروع تھی آبادی پاکستان کی ڈبل ہو گئی ہے اس کے بعد سے. اس کے بعد یہ تھا کہ حلال ہے یا حرام ویکسین ہے. اس کے بعد بھی علماء کرام میدان میں آ گئے ہیں, سارے علماء کرام کا متفقہ یہ ان کا فتویٰ ہے کہ یہ حلال ویکسین ہے. تو اس بات میں بھی اب کوئی وہ نہیں رہا ہے. دو طرح کے لوگ ہیں جو پولیو کی ویکسین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو روٹین امیونائزیشن اپنے بچوں کو کراتے ہیں. میں ذرا کلیئر کر دوں یہاں پہ, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ بھی پرابلم کر رہے ہیں, اور وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ نہیں وہی پرابلم کر رہے ہیں. پڑھے لکھے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کا انتظام ہے اس میں ویکسین لگوا لیتے ہیں. اس کے لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ 4 ڈوزز پولیو کی اس ویکسین میں ہوتی ہے, پولیو کے ڈراپس, اور 1 پولیو کا انجیکشن ہوتا ہے. پاکستان میں جو اس طرح کی صورتحال ہے یہ 4 ڈوزز کافی نہیں ہیں. ہمارے بچوں کو اس سے زیادہ ڈوزز کی ضرورت ہے, یہ ہمارے والدین کو سمجھنا چاہیے. تو اس لیے پولیو کی جب بھی مہم چلے گی آپ اپنے بچے کو پولیو کے قطرے پلائیں گے. 14, 15, 16, 17, 18 دفعہ جب آپ پولیو کے قطرے پلائیں گے تو اس سے بچے میں امیونٹی ڈیولپ ہوگی. یعنی واٹ از دا ینگسٹ ایج, جب ہم کہتے ہیں کہ 5 سال کی عمر تک بچے کو پولیو کے قطرے پلانے ہیں, تو یہ جو فرسٹ ڈوز ہوتی ہے وہ کس ایج میں دی جاتی ہے؟ پیدائش کے دن سے پولیو کی ویکسین دی جاتی ہے. پہلی ڈوز, اس میں 2 چیزیں ہیں, ذرا میں کلیئر کر دوں. ایک ہے روٹین امیونائزیشن. روٹین امیونائزیشن جو پاکستان میں حفاظتی ٹیکوں کا پروگرام ہے جس کو EPI کہتے ہیں. پیدائش پہ بچے کو پولیو کے قطرے اور BCG کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے. اس کے بعد 6 ہفتے, 10 ہفتے, 14 ہفتے پہ دیگر ٹیکے, نمونیا کے ٹیکے, ہیپیٹائٹس کے ٹیکے, پولیو کے ڈراپس لگائے جاتے ہیں. روٹا وائرس کی ویکسین 9 مہینے پہ خسرے کا انجیکشن لگایا جاتا ہے, اور پاکستان میں ٹائیفائڈ کا ٹیکہ بھی لگایا جا رہا ہے. اب 15 مہینے پہ میزلز کا ٹیکہ دوبارہ لگایا جاتا ہے. یہ تو ہمارا روٹین امیونائزیشن پروگرام ہے. اگر ہماری روٹین امیونائزیشن اسٹرانگ ہوتی تو پاکستان چند سال میں ہی پولیو کا خاتمہ کر دیتا. لیکن روٹین امیونائزیشن کے اسٹرانگ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آبادی بہت بڑی ہے, وسائل کم ہیں, اور تمام بچے اس پروسیجر سے نہیں گزر پاتے جن کی پیدائش ہوتی ہے. نہیں, یہ وجہ نہیں ہے, ہرگز یہ وجہ نہیں ہے. آبادی بڑی ضرور ہے, وسائل اس چیز کے لیے حکومت نے مختص کیے ہوئے ہیں. میں حکومت کی وکالت نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ وہ چیز ہے جس میں حکومت کی کارکردگی قابل تعریف ہے. بچوں کے لیے جو ضروری وسائل ہیں وہ تمام گورنمنٹ نے مہیا کیے ہوئے ہیں. ویکسین جتنے بچے پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے ویکسین مہیا کی ہوئی ہے. ان کے لیے نیٹ ورک بھی موجود ہے, عملہ بھی موجود ہے. صرف ہماری غفلت ہے, یوں کہنا چاہیے کہ ہمارے جو بچوں کے والدین ہیں, یعنی خاندان اور والدین کی غفلت کی وجہ سے. صرف والدین کی نہیں, ہم اپنی بھی غفلت کہہ سکتے ہیں. ہم جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, ہم لوگوں میں وہ شعور پیدا کرنے میں شاید ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں جو ان کو احساس ہو کہ ان کو اپنے بچے کی حفاظت کے لیے حفاظتی ٹیکے لگانا انتہائی ضروری ہے. یہ تو ایک چیز ہوگی حفاظتی ٹیکے. اب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے ملک میں حفاظتی ٹیکے لگاتے ہی نہیں ہیں, تو پولیو کے ڈراپس کبھی پلا دیے کبھی نہیں پلائے. تو ہمارا یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ اپنے بچے کو حفاظتی ٹیکے بھی لگوائیں پورے, اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کو پولیو کے ڈراپس ہر کمپین میں لازماً پلائیں. خالد صاحب, آخری 1 منٹ ہوگا میرے پاس, میں جلدی سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ جہاں پہ جو آپ نے کہا کہ چند ہزار بچے جو امیونائز نہیں ہو پاتے, پولیو کے قطرے ان کو نہیں پلائے جاتے, خدا نہ خواستہ جیسے آپ نے خود مجھے کریکٹ کیا کہ سال 2020 میں 73 کیسز سامنے آ گئے ہیں, ان کے پیرنٹس سے یا ان کے خاندان سے آپ نے بات کی, وہاں کوئی پشیمانی, کوئی اس بات پہ اب اپنے آنا ہے کہ بچوں کو کیوں نہیں قطرے پلائے, اب اس کی پوری زندگی کا معاملہ ہے بچے کی؟ دیکھیں, یہ پولیو جس کو بچے کو افیکٹ کرتا ہے وہ زندگی بھر کے لیے اس کو معذور کر دیتا ہے, اپاہج کر دیتا ہے. وہ بچہ ابھی 1 سال کا ہے, اس کی ٹانگ نے کام کرنا شروع کر دیا, وہ بچہ زندگی بھر چل نہیں سکے گا. ان کے ماں باپ کی پشیمانی, وہ بعد میں آنسو بہانا, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن بدقسمتی ہماری کہ دوسرے لوگ جن کے بچے صحت مند ہیں وہ اس چیز سے سبق نہیں سیکھتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ برا وقت آنے سے پہلے اپنے بچوں کی حفاظت کریں, ان کو حفاظتی ٹیکے بھی لگوائیں, پولیو کے قطرے بھی پلائیں, ماں کا دودھ بھی پلائیں, ان کی صحت کا خیال رکھیں. بہت بہت شکریہ.
شکریہ ڈاکٹر خالد ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اہم پیغام ہمارے ارد گرد ہی ہیں. میں تو کہتی ہوں 73 ایک بڑا نمبر ہے. 1 یا 2 کیس بھی اگر سامنے آتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو وہ درد و تکلیف, کیونکہ بچہ معصوم ہے, اللہ تعالیٰ کا انمول تحفہ ہے, وہ اپنے لیے یہ ڈیسیجنز نہیں لے سکتا. یہ ذمہ داری اس کے پرائمری کیئر گیورز یعنی اس کے پیرنٹس کی, اس کے خاندان کی ہوتی ہے. اگر ہم یہ ذمہ داری ٹھیک سے نہیں نبھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی اس انمول نعمت کا جواب ہم نے اللہ کو دینا ضرور ہے. سو پلیز میک شیور کہ اپنے بچوں کے لیے یہ بہترین انتظامات کا فائدہ اٹھائیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. بات کرتے ہیں 8 سالوں کے بعد بلدیہ سانحے کے جو لواحقین ہیں ان کو انصاف مل گیا. اس کی ایک تاریخی ججمنٹ لوگوں کے سامنے کل آئی جب اینٹی ٹیررزم کورٹ نے جو اس میں ملوث لوگ تھے ان کی سزائیں سنائی. یہ دلسوز واقعہ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بربریت کی ایک ایسی مثال ہے جس سے آج بھی ہماری روح کانپ جاتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں, شامل گفتگو ہیں ایڈوکیٹ عثمان فاروق جو کہ اس کیس کے جو لواحقین ہیں ان کی نمائندگی کر رہے تھے. ان سے جانیں گے کہ لواحقین کا اور وکٹمز کی فیملیز کا کیا رد عمل ہے. اس کے علاوہ سینئر جرنلسٹ جناب مظہر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے. سب سے پہلے عثمان صاحب بتائیے گا کہ جب یہ فیصلہ آیا, کیونکہ اس میں کافی تاخیر تھی, اس پورے ہفتے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور 8 سال کے بعد یہ ورڈکٹ آیا ہے, متعدد انویسٹیگیشن رپورٹس رہیں, پبلک ہوئی, اس وقت لواحقین کا کیا رد عمل تھا اس فیصلے پر؟ اس فیصلے کے آنے کے بعد دراصل جو باتیں سامنے آئی ہیں اور لواحقین چونکہ اس سے زیادہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور جو نام پارہ چلتے رہے اور ان ناموں کے ساتھ جو ہے یہ بھی تھا کہ ان کا جو ایکٹ تھا جس طریقے سے فیکٹری کے اندر آگ لگائی گئی تھی, بھتہ طلب کیا گیا تھا اور جس طرح ایک فیکٹری مالکان نے بھی اس کے اوپر پورا بیان دیا تھا اور یہ بات بتائی تھی کہ وہ کون لوگ تھے, لہذا صرف 2 لوگوں کو انوالو کیے جانے پر, کیونکہ جو عدالت جو بھی فیصلہ کرتی ہے وہ تو ان شواہد کی بنیاد پر کرتی ہے جو کہ اس کے سامنے لائے جاتے ہیں, جو کہ پروسیکیوشن کا کام ہے, انویسٹیگیشن آفیسر کا کام ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ کورٹ کے اندر اس کو پیش کرے, وٹنسز جو پیش کیے جاتے ہیں, لہذا اس کے بعد جو بھی فیصلہ کرتا ہے کورٹ انہی بنیادوں پر ان شواہد پر کرتا ہے. لیکن جو اس وقت لواحقین ہیں وہ شاید اس سے فیصلے سے بہت زیادہ مطمئن نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو تاخیر بہت زیادہ ہوئی, 8 سال جو ہے اس فیصلے کو آنے میں لگے, کیونکہ 400 گواہان چلنا بھی جو ہے وہ ایک پروسیس ہے جو کورٹ کے اندر کبھی جو ہے کوئی مسئلہ اور کسی طرح سے جو مطلب 8 سال آپ بالکل صحیح انڈیکیٹ کر رہے ہیں. 400 لوگوں کے بیانات اس کے لیے گئے, 8 سال کا عرصہ لگا, لیکن لواحقین کا اور دوسرے لوگوں کے بھی ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ دوسرے بڑے نام, بلکہ مظہر صاحب آپ کی طرف لانا چاہوں گی. وفاقی وزیر علی زیدی صاحب نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جو ماسٹر مائنڈز ہیں ان کو سزا نہیں سنائی گئی. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے کے آنے کے فوری بعد رؤوف صدیقی صاحب جو کہ اس وقت انڈسٹریز منسٹر تھے, انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت اہم بات تھی ان کے لیے, کیونکہ جیسے ہی یہ سانحہ ہوا انہوں نے فوری طور پہ اپنے عہدے سے وہ مستعفی ہوئے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فیصل سبزواری صاحب نے فوراً ٹویٹ کیا کہ رؤوف صدیقی صاحب کی اس کیس میں بریت اس بات کو پروف کرتی ہے کہ MQM کا اس پورے سانحے سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان تمام بیانات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ. دیکھیے ظاہر ہے عثمان صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, وہ ایڈوکیٹ ہیں, وہ اس مقدمے میں لواحقین کے وکیل تھے, لیکن مجھے اس کیس میں پہلے دن سے کبھی بھی سنجیدگی نظر نہیں آئی. جو بھی سرکاری ادارے ہیں, پولیس ہے, کیونکہ اس کی صحیح معنوں میں تحقیقات ہوئی نہیں. اب یہ جو آخر میں GIT بنی, یہ بھی ایک ملزم رضوان قریشی جو کسی اور مقدمے میں جس کی GIT ہوئی, اس نے اپنے ایک بیان میں ایک 1 لائنر دے دیا کہ جی اس میں آگ لگی نہیں, لگائی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی تحقیقات اس حوالے سے سنجیدگی سے ہوئی نہیں, اور اس میں آپ کو 400 یا 500 گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اس طرح کی کیسز میں آپ کو 40 گواہ کافی ہوتے ہیں. 400 گواہوں کا مطلب خود پہلے تو 700 گواہ تھے. اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ تاخیر کا شکار ہو, کیونکہ 700 گواہ کیا گواہی دیں گے. اس کیس میں تو آپ کو سیدھی کرمنل انویسٹیگیشن کرنی تھی. اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بنا. جوڈیشل کمیشن کی بھی جو فائنڈنگز ہیں, ایسے کیس میں جب بھی آپ کمیشن بناتے ہیں تو وہ اگین صرف چیزیں ڈریگ ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. تو اتنے سالوں بعد بھی اگر آپ نے 2 افراد جو ایگزیکیوٹر بظاہر نظر آتے ہیں ان کو آپ نے سزائے موت دے دی, اور ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری 8 سال میں عمل میں ہی نہ آ پائی,
تو پھر آپ اس کو انصاف کیسے کہیں گے؟ تو میرا خیال ہے اس میں ابھی بھی بڑے سوالات جو ہے رہ گئے ہیں، اور مجھے لگتا نہیں، بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین واقعے میں بھی جب سنجیدگی کا یہ عالم ہو تحقیقاتی اداروں کا، تو آپ کیا انصاف کی توقع کر سکتے ہیں؟ آپ نے بھی جن سوالات کی طرف نشاندہی کی، ایڈوکیٹ عثمان صاحب آپ کی طرف واپس لانا چاہوں گی. دوسری طرف آپ نے اشارہ دیا کہ لواحقین کی بھی تحفظات ہیں، وہ پوری طرح سے مطمئن نظر نہیں آتے، کیونکہ جو ایگزیکیوشنرز اعلی کار بنے اس واقعے کے ان کو سزا دی گئی ہے، ماسٹر مائنڈز کا کہیں ذکر نہیں ہے. کیا اس ورڈکٹ کے بعد ہم سمجھیں عثمان صاحب کہ یہ کیس کلوز ہو چکا ہے؟ دیکھیں، مظہر عباس صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ جو منسٹر صاحب ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے مطلب فیصلہ ٹھیک نہیں آیا. تو ہم ان سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں، یہ جو انویسٹیگیشن کا طریقہ ہے، جو پروسیکیوشن کے اوپر سارے معاملات ڈال دیے جاتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے ان کی کمیاں اور کوتاہیوں کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا. 259 لوگ جو ہے جھلس کے مر گئے کہ جن کو جو ہے جلا دیا گیا. اس کے باوجود بھی وہ انصاف کے لیے 8 سال بعد بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ماسٹر مائنڈ جس طرح بات کی گئی وہ اس طرح کھلے عام موجود ہے، ان کو بری کر دیا جاتا ہے. تو اس کے اندر وہ جو منسٹر ہیں، جو پارلیمنٹ ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ کیا انویسٹیگیشن کا نظام اسی طرح سے چلانا چاہتی ہے کہ 8 سال بعد بھی کسی کو انصاف نہ مل سکے؟ اور جو دوسری بات ہے وہ بڑی اہم یہ ہے کہ اس انصاف کے تقاضوں کے علاوہ کہ جو اس پورے معاملے میں ہوا کہ جب جو اعلانات کیے جاتے ہیں ان اعلانات پہ بھی عمل نہیں کیا جاتا. کہا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے ٹھیک ہے، جو مرنے والے تھے وہ مر گئے، کہ پلاٹ دیے جائیں گے، نوکریاں دی جائیں گی، اور جو ہے کچھ رقوم کا جو اعلان کیا جاتا ہے وہ رقم بھی نہیں دی جاتی. اور جرمن کمپنی سے جو پیسے ملتے ہیں اس کو بھی جو ہے وہ صرف انٹرسٹ کی صورت میں ان کو دیا جاتا ہے، 3,000 5,000 اور 7,000 کی صورت میں. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ مرنے والا چلا گیا، ایک گھر کے 5 افراد چلے گئے کہ جو 5 افراد جو ہے اس فیکٹری کے اندر کام کرتے تھے. کسی کا جو ہے ایک شخص جو ہے وہ تھا، اس کو صرف یہ اطلاع دی گئی. عثمان صاحب، آپ کے پاس اگلے اب لیگل آپشنز کیا موجود ہیں؟ میرا سوال آپ سے دوبارہ یہ ہوگا کہ اس ورڈکٹ کے بعد کیا یہ کیس کلوز ہو چکا ہے یا ابھی بھی لواحقین کے پاس لیگل آپشنز موجود ہیں ان تمام ایشوز کو پرسو کرنے کے لیے؟ دیکھیں، اس پہ جایا تو جا سکتا ہے اور بہت سارے جو آپشن موجود ہوتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اصل انویسٹیگیشن ہوتی ہے، جو پروسیکیوشن جو کام کر چکی ہوتی ہے، وہی اصل میں کیس کو مینٹین کرتی ہے. صحیح، بہت بہت شکریہ. ایڈوکیٹ عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مظہر عباس صاحب موجود تھے. پاکستان کی انڈسٹریل ہسٹری کا اور سب سے بربریت انگیز واقعے کی ہم بات کر رہے تھے، جس کا 8 سال کے بعد بڑا فیصلہ آیا ہے، لیکن اس فیصلے نے مزید سوالات کو جنم دیا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم بات کر رہے ہیں ورلڈ سائن لینگویج ڈے کے حوالے سے، یعنی ایک ایسا دن جو سائن لینگویج کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. دنیا بھر میں اگر دیکھا جائے تو 7 کروڑ کے قریب ایسے لوگ موجود ہیں جو قوت سماعت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں نوازا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے بڑا اہم ہے سائن لینگویج کو سیکھنا، تاکہ وہ اپنی بات آپ تک پہنچا سکیں، اپنی روزمرہ کی زندگی ان کے لیے آسان ہو چکے. آج سب سے پہلے اس دن کی مناسبت سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ رپورٹ کہ برٹش سائن لینگویج سسٹم ہے، امریکن سائن لینگویج سسٹم ہے. ہم نے نمبل فنگرز، یعنی جو لوگ اپنی انگلیوں کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے یا ان کی موٹر سکلز نہیں ہیں، ان کے لیے کس قسم کی سائن لینگویج ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک پروگرام کیا تھا. لیکن آج ذرا بات کریں گے پاکستانی سائن لینگویج کے حوالے سے بھی، کیونکہ ہر چیز جس کا اشارہ کیا جاتا ہے، ہاتھ کے اشارے سے سمجھایا جاتا ہے، اس کا ایک الگ طرز پاکستان میں موجود ہے. سب سے پہلے دکھاتے ہیں آپ کو ایک رپورٹ اینڈ دین ویل ٹیک دس. ویلکم بیک. اور جس طرح کے نمبرز کو آپ نے دیکھا ہے، اعداد و شمار کے مطابق 80% قوت سماعت اور گویائی سے محروم افراد ڈیولپنگ کنٹریز میں، جہاں پہ محدود وسائل ہیں، وہاں پائے جاتے ہیں، وہاں پہ پاپولیٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مہرین افتخار، پاکستان سائن لینگویج مینیجر اینڈ پرنسپل ایٹ دا ڈیف ریچ اسکولز اینڈ کالجز. آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیف ریچ کی ایک بہت ہی زبردست کاوش رہی ہے. تقریباً 1500 اسٹوڈنٹس پاکستان بھر میں ان کے اسکولز میں اس وقت زیر تعلیم ہے. السلام علیکم مہرین، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر ود می. سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ ان بچوں کو ٹرین کرنے کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے جو ٹیچرز آپ کو چاہیے ہوتی ہیں، ان میں ایک یعنی زیادہ تر ٹیچرز کو سائن لینگویج آلریڈی آتی ہے یا آپ لوگ ان کو سکھاتے ہیں؟ وعلیکم السلام.
اچھا ایسا ہے کہ جنرلی ہم لوگوں کے اینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ سائن لینگویج ٹیچرز جو فار ایگزامپل ہیئرنگ آتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہمیں ان کو سائن لینگویج تو سکھانی پڑتی ہے اور ان کے لیے ہمارے پاس کورسز ہوتے ہیں تاکہ ہم ان کو ایک پراپر اور ورڈ ٹو ورڈ پراپر سائن لینگویج سکھا سکیں. کیونکہ جب ہم ایجوکیشن سائٹ پر آتے ہیں تو ایجوکیشن سائٹ پہ آپ کو بچے کو ہر لفظ کے بارے میں کلیئرلی بتانا ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو یہ ہم بات کی زبان سے ان کو بتا سکتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ کی بات ہے کہ جی اگر کسی کو اشاروں کی زبان آتی ہے تو ان کے لیے مشکل نہیں ہے. بے شک ان کے لیے مشکل نہیں ہے, لیکن پھر میں وہی بات کروں گی کہ جب ہم ایجوکیشن والی سائٹ پر آتے ہیں تو اس میں جب ورڈ ٹو ورڈ سائننگ آتی ہے تو وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا کمیونیکیشن ود دا ڈیف کمیونٹی. بالکل. اس وجہ سے ہم لوگ جو ہیں بیسیکلی جب بھی کوئی ٹیچر ہائر کرتے ہیں تو اس کا انیشلی جو ہے وہ کورس جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے اس کو لینا, بیسک کورس, ایڈوانس کورس, اور 10 پھر وہ ایک پراپر ٹیچر کے طور پہ کلاس میں انٹر ہو سکتے ہیں. یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو بطور استاد اگر ڈیف ریچ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, اور ویسے بھی دس از اے بریلینٹ اسکل ٹو ہیو. مجھے یہ بھی بتائیے گا میرین کے بچوں میں جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جب وہ سائن لینگویج سیکھ جاتے ہیں اور اپنی بات دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں, کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں, ان کی پرسنالٹی میں, ان کی شخصیت میں, ان کے رویوں میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک اشاروں کی زبان ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ان کی زندگی میں. ہمارے یہاں پہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو والدین ہیں وہ بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو بلوانا چاہتے ہیں, ہم اس کو اسپیچ کروانا چاہتے ہیں, جو کہ ٹھیک ہے ہم اس چیز سے منع نہیں کرتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے جتنی اچھی کوشش ہو سکتی ہے وہ کریں, لیکن اگر ہم ان کو ان کی اپنی ہی نیٹو لینگویج مادری زبان سے دور کرنے کی کوشش کریں گے جس سے کہ وہ ایکچوئل میں اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں, وہ ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی ہم اس چیز کو زیادہ فورس کرتے ہیں کہ آپ اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. میرا آج کا ٹاپک ہم بات ذرا کرنا چاہیں گے اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن. یعنی کچھ لوگوں کی آپ کو شکل پسند نہیں ہوتی, کچھ لوگوں کو آپ کو آئیڈیالوجی پسند نہیں ہوتی, سیاست میں یا پھر ہمارے آفس اریناز میں, پولیٹیکل کریئرز میں یا ادروائز کسی بھی کریئر میں, تو آپ یہ اکثر فیس کرتے ہیں. ہم نے اکثر یہ بات کی ہے, یہ کہا جاتا ہے نا جی میری لیگ پولنگ ہو رہی ہے, مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا. لیکن کیا واقعی آئیڈیالوجی, ویلیوز, قدروں, اقدار کے علاوہ بھی صرف اور صرف ہم مخالفت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اگلا بندہ ناپسند ہے, اور یا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک مس اپورچن ٹائم ہوتا ہے نا کہ ابھی جیسے معیشت میں اگر ہم دیکھیں کہ ڈاؤن فال آیا ہوا ہے, یا پھر کووڈ-19 کی اسٹریٹجی آپ کو لگتا ہے کہ بہتر انداز میں بھی ہو سکتی تھی, کیا یہ تمام مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ کی مخالفت سر چڑھ کر سامنے آتی ہے لیکن وہ قومی مفاد میں یا نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہوتی, اس سے صرف اور صرف آپ کا سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے؟ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کی تمام ہی پولیٹیکل قوتوں پہ یہ الزام آپ لگا سکتے ہیں, اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہی تو جمہوریت کا, یہی تو سیاست کا حسن ہے. اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں کیونکہ آپ اور میں جو دیکھنے والے ہیں اس جمہوریت کا جو جمہور ہیں, ہم جو ووٹ دیتے ہیں, ہم اس پورے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں. ہر دفعہ ایسا لگتا ہے کہ سیاست کے لیے جو بیانات دیے جاتے ہیں یا کہا جاتا ہے کہ جی ملک میں اس وقت جو حالات ہیں وہ ناقابل قبول ہیں, آئیے اس نظام کو ہٹائیں, اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاہے کنٹینر کی سپیچز ہوں یا اے پی سی ہو, ہمیں پلان بی نظر نہیں آتا. یعنی جو موجودہ دور حکومت ہوتی ہے اس پہ تنقید تو ہوتی ہے, لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ تنقید کرنے والے, مخالفت کرنے والے وہ کون سا نظام لانا چاہتے ہیں یا ان کے ذہن میں کیا پالیسی یا اسٹریٹجی ہے. اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. آج میرے ساتھ جو پینل ہوگا اس سے آپ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. سب سے پہلے جی پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ منسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں تیمور تالپور صاحب, اور کراچی اسٹوڈیوز میں آج مجھے جوائن کر رہی ہیں بشرا انجم صاحبہ پی ایم ایل این کی نمائندگی کرتے ہوئے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی یہاں موجودگی کا. تیمور سب سے پہلے اگر گفتگو کا آغاز آپ سے کروں, لوگ تو یہ کہتے ہیں اور آپ نے بھی یہ تنقید سنی ہوگی اے پی سی کے ہونے کے بعد جو بیانات دیے گئے, لوگوں نے کہا کہ جی اگر نظام سے اتنے مسائل ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی پہلے سندھ سے مستعفی ہو جائے اور پھر تحریک چلائے. آپ اس آرگیومنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں ڈیموکریسی کا جو حسن ہوتا ہے نا وہ تنقید ہوتا ہے. اس میں آپ اگر تنقید برائے اصلاح کر رہے ہیں, اگر آپ کو کسی سے کوئی گلے شکوے ہیں اور آپ نے وہ ظاہر کر دیے تو آپ کوئی انڈین ایجنٹ نہیں ہوگا یا آپ کا کوئی پاسپورٹ کینسل نہیں ہوگا. آپ باقی جگہوں پہ دیکھیں اوپنلی جا کے امریکن پریزیڈنٹ کو لوگ کس طرح سے ان پہ کمنٹ کرتے ہیں, تنقید ہوتی ہے. تو میرے خیال سے تنقید جو ہے ایک جمہوریت کا حسن ہے جس کو ہم اتنا نیگیٹولی لیں گے تو کوئی
اچھی بات نہیں ہوگی. ہاں بالکل پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں. جو وعدے عمران خان نے کیے ان میں سے کوئی وعدہ پورا نہ ہوا. جتنی باتیں ہوئی ان پر یو ٹرن لیا گیا. آپ کو جو لاکھوں گھروں اور نوکریوں کی باتیں کی گئی اس کا الٹا سٹانس لے کے لوگوں کو سے نوکریاں چھینی گئی, اسٹیل میں ہو یا یہ ہو کہیں بھی, تو ظاہری بات ہے ایک آپ نے سسٹم بنا دیا ہے. آپ نیب جیسے ادارے کو اتنا پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے استعمال کریں, اتنا کر کے آخر میں سپریم کورٹ کو یہ کہنا پڑے کہ یہ ادارے فعال نہیں ہیں, یہ ادارے سیاسی حرکات کر رہے ہیں, تو پھر مجبوراً اے پی سی کی کال ہوگی, مجبوراً لیڈران اپنے دکھ اور غصے اور غم کا اظہار تو کریں گے. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے تیمور صاحب کہ کیا سب کا دکھ ایک جیسا ہے؟ ہمارے ساتھ شوکت بسرا صاحب بھی موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے. شوکت صاحب, اپوزیشن کا ماننا ہے کہ جو وعدے تھے, جو ایکسپیکٹیشنز تھیں, شاید وہ پوری نہیں ہو رہی, تو اے پی سی کا مقصد یہ تھا کہ غم و غصے کا اظہار کیا جائے, تنقید برائے اصلاح کی جا رہی تھی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو بیانات سامنے آئے ہیں پولیٹیکل لیڈرز کے اور اعلیٰ قیادت کے, ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کی, وہ صرف اور صرف غم و غصے کا اظہار ہے یا وہ تو باقاعدہ تحریک چلانے کا اندیا بھی دے رہے ہیں؟ اچھا, یہ بات بالکل درست ہے, غم و غصے کا اظہار تھا, لیکن وہ غم و غصہ تھا فرسٹریشن کا, اصلاحات کا, گھبراہٹ کا, لوٹ مار کا, اپنے انجام کو پہنچنے کا. ان کو پتہ ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا. عمران خان کے ساتھ انہوں نے ہر طرح سے این آر او لینے کی کوشش کر لی, ڈیل لینے کی کوشش کر لی, آپ سب کو یاد ہے. تو اب یہ بیچاروں کے پاس بچا کیا ہے؟ آپ اندازہ کریں نا, جتنے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے, آل پارٹی طرف کانفرنس جو ہوئی ہے, اس میں کون لوگ تھے؟ 9-10 وہ لوگ ہیں جنہوں نے سائیکل سے سفر شروع کیا اور کچھ خطوں کی تعداد میں پہنچ گئے, اور وہ لوگ ہیں جو این آر او مانگتے پھر رہے تھے, جبکہ 2 دن پہلے ساری کچھ چیزیں کر رہے تھے, اور آج ان کو یہ یاد آ گیا. جی, شوکت صاحب سے تھوڑی سی لائن ڈسٹرب ہو رہی ہے. جی شوکت صاحب, اپنی بات کو مکمل کیجئے گا. اچھا, میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا جی, ان لوگوں کا آپ رویہ دیکھیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہم ہر طرف سے مایوسی ہو گئی, انٹرنیشنل ڈائریکٹرز ناکام ہو گئے, پیسے تو یہ شہزادوں کو ڈال کے 10 سال کا معاہدہ کر کے, آپ کو پتا ہے کہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے تھے, ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہوا, پھر پوری قوم کے سامنے ہر چیز آ گئی. تو اب یہ ان بیچاروں کی صرف اور صرف فرسٹریشن ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. وہاں یہ سب لوگ بیٹھے, بھائی ناکام آپ ان لوگوں کو کہتے ہیں جن لوگوں کی وجہ سے پاکستان اس حالت کو پہنچا ہے. اگر 32,000 ارب صاحب کو 70 سال میں یہ عملیت رہی, آپ لوگ رہے, ہم تو 1000 میں نہیں آئے. اچھا, آپ 70 سال یہاں پر 32,000 ارب کے قرضے دیے, آپ نے تمام ادارے جو ہیں ان کو ایک ادارہ کو منافع بخش نہیں چھوڑا, اور اب یہ آپ ہم اکٹھے ہو گئے ہیں پریشرائز کرنے کے لیے. تو میرے خیال میں ابھی آپ کو اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون لندن گروپ اور پاکستان مسلم لیگ شین گروپ, اب آپ دیکھیں گے کس طرح ان کے آپس میں حالات چلتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ اشارہ دے رہے ہیں شوکت صاحب, اس پہ بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے. بشرا, آپ کی طرف لانا چاہوں گی کہ نمبر 1 تو لوگ کہتے ہیں کہ آپسی تناؤ بھی موجود ہے, پی ایم ایل این میں ود ان دا پارٹی اختلافات ہیں. دوسری طرف میں پہلے فوکس اگر کرنا چاہوں نواز شریف صاحب کے بیان پہ, ان کی تقریر پہ, کیونکہ کافی لمبی خاموشی کے بعد انہوں نے خاموشی توڑی, لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے نیشنل سینٹیمنٹ کے خلاف جاتے ہوئے اداروں پہ جس طرح تنقید کی اور انڈیا میڈیا میں جس طرح واویلا مچ رہا ہے, وہ ایک سابق وزیر اعظم کو سوٹ نہیں کرتا. آپ اس پہ کیا کہیں گی؟ سدرا, فرسٹ آف آل دیکھیں, میں آپ سے جو شوکت بسرا صاحب نے بھی بات کی اور جو پیپلز پارٹی کے ہیں انہوں نے بھی بات کی, تو میں یہ کہتی ہوں کہ یا تو آپ مجھے کہیں جی دی اکانومی از فلرشنگ اور ہم نے اتنی, ہاں ہی از رائٹ اباؤٹ دا فرسٹریشن بٹ, بٹ دا فرسٹریشن از جو عوام کی فرسٹریشن ہے. اور ہم آپ کو یہ اندازہ بھی ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ چاہتے تھے کہ یہ 5 سال کمپلیٹ کریں, تاکہ جو عوام کے ساتھ انہوں نے وعدے کیے ہیں, جو ایکچوئل گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, ان کا پتہ لگے کہ ان کے پاس کوئی ورکنگ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. اور اٹس آبویسلی ویری ایویڈنٹ, ٹھیک ہے نا, آپ کے سامنے جس طرح کی مہنگائی ہے. اگر آج آلو بھی مہنگا ہے نا, تو یہ جائیں گے کہ جی انہوں نے اتنے قرضے لیے تھے. اگر وہ اتنے ہی قرضے برے تھے تو جس حال میں ہم نے اکانومی ان کو دی تھی
اس کو تو مینٹین کر لیتے یا سسٹین کر لیتے. پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو رہی نا کووڈ-19 کے بعد پوری دنیا کی اکانومی ڈسٹرب ہے. دس ہیپن لائک اس سال کو اگر آپ دیکھیں نا, ٹھیک ہے یہ تو فائنینشیل کرنچ, the whole it's a global pandemic that the world has faced. میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ ان کی جو کارکردگیاں تھی, بی آر ٹی کا منصوبہ دیکھ لیں, ابھی جو موٹر وے پہ انسیڈنٹ ہوا ہے, مطلب ان کی نیگلیجنس دیکھ لیں. دیر از لیک آف لیڈرشپ ایوری ویئر. جی آئی وانٹ ٹو کم بیک ٹو دا پارٹ آف نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ, جہاں انہوں نے عدلیہ پہ, آرمی پہ بہت شدید تنقید کی ہے اور لوگوں میں کافی غصہ پایا جا رہا ہے. یعنی ایون جو ان کے حامی تھے, یعنی آپ لوگوں کی جو پبلک سپورٹ ہے, ان کو بھی یہ بات گرا گزری ہے کہ ہمارے جو محافظ ہیں, ہماری عدلیہ, یہ انسٹیٹیوشن پاکستان کی, ایک سابق وزیر اعظم کا اس طرح اس پہ تنقید کرنا لوگوں کو پسند نہیں آیا ہے. آپ اس کو کہ دیکھیں, معیشت پہ تنقید ہوتی وہ ایک الگ پہلو تھا, اداروں پہ تنقید, اور خاص طور پہ یہ کہنا کہ جی یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے جو ان کو لے کے آئے ہیں, ہم ان کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں, یہ تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں اس بیان کو؟ صدرہ مجھے بتاؤ کہ ڈھکے چھپے الفاظوں میں بڑی دیر سے بات ہو رہی تھی کہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ پولیٹیسائز ہوئی نہیں ہیں. آپ دیکھیں سپریم کورٹ نیب کے خلاف بات کرتی ہے, نیب دا منٹ کوئی بھی اگر جب بھی اپوزیشن اکٹھی ہوتی ہے, آپ دیکھیں کیسوں کے پلندے کھل جاتے ہیں. پھر جی کیا ہوتا ہے کہ جی ووٹنگ میں سے ووٹنگ ٹائم پہ ممبران جو ہیں وہ حاضری نہیں دے پاتے. مطلب یہ کتنی دیر ہم لوگ آسٹریج اپروچ کریں گے کہ جی وی ول جسٹ پٹ اے ہیڈ. اس میں مجھے سب سے زیادہ جو کرٹیکل رول نظر آ رہا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. ہم نے کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج پہ اور سندھ کے دوسرے معاملات میں ہم نے دیکھا کہ وفاق اور سندھ کی حکومت میں ایسا لگ رہا تھا کہ دوری اور تناؤ ختم ہو رہا ہے یا ایٹ لیسٹ کم ہو رہا ہے. لیکن اب اے پی سی کے بعد کیا صورتحال ہے, اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اینڈ ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں جی مخالفت برائے مخالفت پہ. ماشاءاللہ تینوں پارٹیز جو کہ برسر اقتدار رہی ہیں وفاقی حکومت کے طور پہ, یعنی پاکستان پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اینڈ پی ٹی آئی ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہے. میرا پہلا سوال, اینڈ آئیڈ لائک ٹو گو بیونڈ دی اے پی سی. میں نے شروع میں ویسے آپ سے کہا تھا کہ سندھ حکومت کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بڑا دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت ان کے لیے بڑا کلیدی کردار ہے, کیونکہ یہ ہمیشہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں. اب دونوں طرف تناؤ اتنا بڑا ہوا ہے ود پی ٹی آئی اینڈ ود پی ایم ایل این. تو تیمور, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یو آر فائنڈنگ اٹ ڈیفیکلٹ, کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بڑا مشکل محاذ ہے یہ؟ پاکستان پیپلز پارٹی جس سچویشن میں ہے, جہاں پر وفاق نے ہر طرح سے ہر قسم کی چیزیں کی ہیں, نہ کہ صرف سندھ حکومت کو ڈسٹرب کرنے کے لیے بلکہ ہمارے فنڈز بھی رکے ہوئے ہیں. ہم بات کرتے ہیں کراچی پیکج کی, ہم بات کرتے ہیں ان برساتوں میں جو نقصان ہوا ہے اس میں ہماری مدد کرنے کی, پر وہاں جو نا اس طرح ایک بالکل ہی جو آپ کے سامنے ہے, جو ان لوگوں کا اوپینین ہے, جو ان کے خیالات ہیں, تو ہم نے تو کوئی امید رکھی نہیں. آپ سوچیں ملک کا وزیر اعظم کراچی آئے, 1100 بلین کے پیکج کی کراچی کی مد میں ہیلپ کرنے کی بات کرے, اور پھر خود ہی کہے کہ 800 بلین میں سے 800 بلین جو 1100 بلین میں سے وہ تو سندھ کا ہی پیسہ نکلا ہے. پہلے مکرتے رہے 3 دن 4 دن 5 دن کہہ کہ ہاں جی بالکل یہ تو کراچی کا ہی شہر, سندھ کا حکومت کا شہر تھا جو ہم نے کیا ہے. تو ہمیں بھی کسی قسم کی تو کوئی بات نہیں ہے. آج بیٹھ کے نواز شریف نے کوئی بات کی, اگر تنقید کی ہمارے اداروں پر, تو اس کو تو بہت کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ بالکل کرٹیسائز کریں, پر ذرا آپ ریکارڈ پر لائیں جو اسٹیٹمنٹس اسٹیبلشمنٹ کے اور ہماری پاک آرمی کے خلاف عمران خان صاحب دیتے تھے نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پہ, سی این این پہ, بی بی سی پہ, تو وائی ڈو وی فارگیٹ دیٹ. جو باتیں اس نے کی وہ تو ابھی تک میرے خیال سے نواز شریف صاحب نے نہیں کیا اس لیول پہ, جس طرح سے وہ کردار کشی کرتے تھے ہمارے محترم اداروں کی. تو ہر چیز میں ایکولیبریم ہوتا ہے. ہمیں امید آج رکھنے کا تو کوئی امکان ہی نہیں رہتا نا, جب اس طرح سے ہمیں وعدے کر کے اور توڑے جائیں, یو ٹرنز کی بات ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن تیمور صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کبھی ایبسولوٹ پوزیشنز نہیں لیتی ہے, ہمیشہ کولیشن کی, مفاہمت کی, ریکنسلیشن کی گنجائش رکھتی ہے. شوکت صاحب, آپ کی طرف آنا چاہوں گی. تینوں پولیٹیکل پارٹیز جو برسر اقتدار رہ چکی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت حکومت ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیں جی یہ آرگیومنٹس, کرپشن چارجز, احتساب, اس پہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اس طرح کی بددیانتی کو ملک سے ختم ہونا چاہیے, لیکن سوال یہ ہے کہ اداروں کو مستحکم
कैसे करेंगे, और गुज़िश्ता 10 बरसों में जब PMLN ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक एक टर्म कंप्लीट किया है, क्या कोई अच्छा काम नहीं हुआ? क्या कोई ऐसा काम नहीं है जिसको सक्सेशन आगे लेके जाया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए और कहा जाए और सराहा जाए कि हाँ जी ये एक अच्छा इदारा कायम किया गया था, ये अच्छा इनिशिएटिव था, लेट्स टेक इट फॉरवर्ड? अच्छा सिद्रा, मैं ना आपने सवाल किया, मैं आप पे जवाब दूं जी। मैं आपको अर्ज ये करता हूँ कि हमने इदारों को मजबूत करना था, अवाम को खुशहाली की तरफ लेकर जाना था जी। हमने यहाँ पर लोगों, जो हुकूमतों का मकसद लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है, उनको बेसिक फैसिलिटीज फराहम करना है। मुझे बताइए कि पाकिस्तान में ये कौन सी गिदड़ सिंगी है कि यहाँ पर जो हुक्मरान टोला था, हुक्मरान तबका था, वो तो अरबपति और खरबपति बन गया। मैंने जो अभी आपको साइकिल की मिसाल दी है जी। अब अभी आप देख लें ना, अभी जो नून लीग के जो लोग APC में बैठे हुए थे, 11 में से 9 लोग वो थे जिनके पास अपने पास रहने का घर नहीं था। आज अगर वो नैब ने उनको बुलाया है और उनके पास अरबों खरबों के असाते हैं, और वो कौम जिसकी वजह से ये वजीर बने, वजीर आजम बने, वजीर आला बने, वो कौम आज अगर इन्हीं के साथ वो भी आधी तरक्की कर लेती, पाकिस्तान आधा तरक्की कर लेता, वो इत्तेसाब के कवानीन बनते, इदारे बेहतर, तो मैं कहता कि मैंने अच्छा काम किया है। बदकिस्मती से मैं यही कहूंगा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद बीबी बड़े पाए के लीडर, बदकिस्मती से उनके जाने के बाद मैं खुद पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा हूँ। बाकी मुस्लिम लीग नून ये तो वो जमात है जो जमात बाद में बनी, ये वज़ीर आज़म पहले बने। और आप अंदाजा करें कि आप जब से इन्होंने, जब आपको बातें सारी खुलकर सामने आ गई, इस तरह ये उनके साथ खुफिया, यानी कि दिन के उजाले में अफवाज पाकिस्तान रात के अंधेरों में इनको बूट चाटते हैं। अब इनको मैं सलूक पेश ना करूं तो मैं क्या करूं इनको? और दूसरी बात, अब ये बताइए सिद्रा कि इनने जो मियां नवाज शरीफ ने जो गुफ्तगू की जी, 3 दफा कबरी, कहते हैं जी तमाम इलेक्शन रिग्ड थे। इनसे ये पूछ लें, सादा सा सवाल मासूम सा, भाई आप वज़ीर आज़म कैसे बन गए, आपका भाई वज़ीर आला कैसा बन गया? और फिर आप इंडिया की तमाम अखबारें उठाकर देख लें, चैनल उठाकर। अच्छा वैसे एक बात है दीजिएगा मुझे जी, या इंडिया में जश्न मनाया जा रहा था तो या ये अपोजिशन जश्न मना रही थी? तमाम हेडलाइंस थी कि अपोजिशन ने अफवाज पाकिस्तान पर हमला कर दिया। आप मुझे बताइए, इसका मतलब है कि आप इक़्तिदार में हो, आप वज़ीर आज़म हो, आप लूट मार कर रहे हो, आप करप्शन कर रहे हो, तो तमाम अमन और शांति है, रावी हर तरफ चैन ही चैन लिखता है। अगर आप अपनी करप्शन की वजह से, अपनी लूट मार की वजह से आपको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो आज आपको अफवाह भी बुरी लगने लग गई। अदलिया आपके हक में फैसले दे तो आपको सच की पता है, ना दें तो आप उन पे सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दें, 5 बोझ के मारे हुए जज हों, वोट को इज्जत दो। ये वोट को इज्जत दी जा रही है कि आप शौकत साहब, आपकी बात को आगे ले जाते हुए कल हमारे साथ प्रोग्राम में इकराम सहगल साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा मां सवाए अगर पिछले सारी दिहाइयों में देखा जाए, 3 दफा जब वजीर आजम का ओहदा नवाज शरीफ साहब ने उठाया, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अलावा बाकी तमाम की तैनाती में वो खुद इन्वॉल्व थे, ये डिसीजन उनका अपना था। तो फिर आज वो किस तरह से आर्मी पे इतना बड़ा सवालिया निशान उठा सकते? बुशरा, इस पे क्या कहेंगी आप? सिद्रा, बात ये, अगर आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी चीज़ को लेके जाएं तो ज़ाहिरी बात है वो बड़ा एक उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो तो हमेशा से इसी आड़ में बैठा होता है कि यहाँ से कुछ भी ऐसी चीज़ हो, बिकॉज देखें ना, आप उसको भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं उठा सकते। इंडिया के इसको जो इतनी हिट पड़ी है अभी कुछ 2-3 इंस्टेंसेस के अंदर, कि वो तो वैसे ही बैठा होता है, कोई भी ऐसी बात निकले तो हम उस चीज तो हर दफा ये बात आपकी तरफ से क्यों निकलती है? मुंबई अटैक्स का मामला आया तब नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दे दिया, इंडिया में हमारी खिल्ली उड़ाई गई उनकी। तो फिर सिद्रा, दिस इज इफ वी गेट बेट, तो फिर स्टेटमेंट्स तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो भी बड़ी बड़ी दे देते हैं हर जगह, और फिर स्टेटमेंट्स के बाद यू टर्न्स एंड गॉड नोज व्हाट इंटरनेशनल उस पे जाके वो उसामा बिन लादेन को शहीद कर देते हैं। मंझे हुए सियासतदान है, 3 दफा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। वज़ीर आज़म इज अ वज़ीर आज़म, ठीक है ना? अगर आप when you are in that position then you have to choose your words very wisely। और अगर आप उसामा बिन लादेन को शहीद कह देते हैं और मतलब इस तरह की बातें, तो अच्छा, लेकिन आप बताएं ना, जिस तरह मैंने ये सवाल इन लोगों से किया और पूरी दुनिया में कोई प्रेसिडेंस, चले एक ऐसा इशू उठा लेते हैं जिसका कोई प्रेसिडेंस ही नहीं था। हम कहते हैं सिंध हुकूमत ने बड़ा जबरदस्त काम किया था कोविड-19 को, सबसे पहले सबसे विजिलेंट रिएक्शन यहाँ से आया।
آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پورے پاکستان کی طرف اگر دیکھتی ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا, مختلف اور چیزیں کی گئیں, اس میں سندھ حکومت کا بھی حصہ ہے, وفاقی حکومت کا بھی حصہ ہے, ڈو یو تھنک دا پریزنٹ سیٹ اپ has really handled the COVID-19 situation well? صرف پہلی بات میں بتاؤں کہ میں سندھ حکومت کا جو ایک اسٹرانگ کلیئر سٹانس تھا, I salute to that. اتنی کنفیوژن تھی پنجاب میں, اتنی کنفیوژن تھی, اب لگ رہا ہے اب نہیں لگ رہا. ایک وزیر یہ بیان دیتا تھا پرائم منسٹر صاحب کو, اور ایک تو ویسے گلوبل پینڈیمک تھا, پیپل were scared, confused. ایک وہ تو اللہ کی طرف سے کوئی, میں کہتی ہوں نا, پاکستان کے ساتھ بڑا کرم ہوا کہ ہم لوگ نے بڑی جلدی ریکوری کی طرف چلے گئے. دیکھو سندھ میں جو بھی تھا, مراد سعید نے بہت, مراد علی شاہ نے بہت ایک اسٹرانگ سٹانس لیا تھا, سمجھ لگ رہا تھا لاک ڈاؤن ہے, یہ ہوگا, ٹھک ٹھک ٹھک. ان پنجاب there was so much confusion, مراد شاہ صاحب, اور اس کی وجہ سے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ تو اللہ نے ایک بڑا میریکل کر دیا کہ we were managed to wrap it up so quickly. لیکن یعنی آپ سندھ حکومت کو کریڈٹ دے رہی ہیں, وفاقی حکومت کو کریڈٹ نہیں دے رہی. شوکت صاحب, یور ریئیکشن ٹو دیٹ؟ اور لائک وائز آپ سے بھی سوال یہ ہوگا, سندھ حکومت کی اگر کارکردگی اچھی تھی تو وزیر اعظم نے کہیں نہ سراہا بلکہ ملنا بھی گوارا نہیں کرتے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جو آپ نے کمنٹ کیا ہے نا, یہ ان کو سراہ رہی تھی. ان دونوں سے پوچھ لیں کہ 2 سال پہلے تک ایک دوسرے کو سیاسی دہشت گرد, علی بابا 40 چور, کیا کہا جاتا تھا کہ یہ جو مودی کا جو یار ہے غدار ہے, سیدھا سنتے تھے نا. اور سب سے دیکھیں ایک ہوتا ہے سیاسی اختلاف, ایک ذاتی گفتگو کہ ان لوگوں نے یہ دونوں کے متعلق کی. 2 سال بعد دیکھا یہ کیا ہو گیا کہ فوری طور پر یہ پاک پوتر اور دودھ کے دھلے ہوئے دونوں, اور یہ کہا گیا, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ بڑا مشہور فکر ہے, ان کو پتہ ڈالنا ہے کوئٹہ میں, لاڑکانہ میں, پتہ نہیں پشاور میں کچھ سیٹنا ہے. تو مجھے بتائیے کہ کیا وہ گمک تھے؟ یعنی کہ ایک دوسرے کو یہ کہا گیا کہ یہ لوٹ کے پیسہ باہر لے گئے ہیں, ہم نے واپس لے کر آنا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو بھی اچھا کام کریں ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. آپ مجھے بتا دیجیے, سندھ میں 12 سال سے حکومت ہے, کراچی میں کیا ہوا ہے؟ آپ تو کراچی کی رہنے والی ہے نا, ہم تو نہیں, میں تو کراچی ابھی بلکہ میں کراچی آ رہا ہوں, تو میں کراچی کے اندر جس طرح لوگوں کے ساتھ سیاسی ہوئی ہے, کیا اس کو بھی اب بھی چلے جائیں, لاڑکانہ چلے چلتے ہیں کہ نہیں. لاڑکانہ میں شہید بھٹو اور شہید بی بی سوئی ہوئی ہیں, ان کی وجہ سے یہ وزیر اعظم بھی بنتے رہے, وزیر اعلیٰ بھی بنے, وہاں دیکھیں کیا حالات ہیں. تو ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ تمام حکومتیں رہی 70 سال, اگر عمرانہ دوار رہے یا یہ رہے, کسی کو تو فکر کراچی کے لیے پیکج دے. آج اگر ایک ہسٹوریکل پیکج دیا گیا ہے تو کیا ہم نے ان کو انبورڈ نہیں کیا؟ ہم نے ان کو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو اس ٹیم کا لیڈر منتخب کیا ہے, بینگ چیف الیکٹڈ. تو پھر شوکت صاحب کیا وجہ ہے؟ یہ نہیں, وہی تو میں نے شروع میں کہا کہ ٹرانسفارمیشن پیکج آیا, ایسا لگ رہا تھا کہ تناؤ کم ہو رہا ہے, بلکہ یہ سوال تیمور صاحب سے کر لیتے ہیں. لیکن پھر کیا وجہ بنی کہ آپ تو اے پی سی کا حصہ بن گئی, پاکستان پیپلز پارٹی؟ تیمور صاحب, یور ریسپانس ٹو دیٹ؟ جی, میں یہ آپ سے پوچھ رہی تھی, میں نے کہا کہ ہمیں تو واقعی لگا تھا کہ کراچی پیکج کی اناؤنسمنٹ کے بعد, ٹرانسفارمیشن کے بعد تناؤ وفاقی حکومت میں اور سندھ حکومت میں کم ہو رہا ہے, لیکن آپ تو اے پی سی کا حصہ بن گئے. دیکھیے جی, میں ذرا کلیئر کرتا جاؤں, ہم اے پی سی کا حصہ نہیں بنے, ہم اے پی سی لائے, ہم نے اے پی سی ہوسٹ کیا, اینڈ چیئرمین بلاول بھٹو واز دا رننگ پاور behind the thought and the idea along with all the others with us. ہم کہ آپ ہم سے کوئی جھوٹا وعدہ کر دیں گے کراچی میں 1100 بلین دینے کا, that does not mean کہ ہم اپنے سٹانس سے ہٹ جائیں گے یا ہم اپنے اصولی موقف سے ہٹ جائیں گے. جس حکومت نے 2 سال کے اندر 23 ٹریلین کو خسارے کو آپ جو ہے 43 ٹریلین لے جائیں, تو ہمیں سب سے پہلے پاکستان کی معیشت کا اور پاکستان کے لوگوں کا اور اس غریب عوام کا خیال ہے جو کچلے جا رہے ہیں مہنگائی کے دور کے اندر. تو ہم مفاہمت کسی بھی طرح سے ان اصولوں کے اوپر نہیں کر سکتے, نہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصولی سٹانس ہے اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. بشرا, آپ کے پاس آنا چاہوں گی. ایک سوشل میڈیا پہ ہم سوال چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے, دا کائنڈ آف ایشوز اینڈ دا کائنڈ آف ورڈز دیٹ نواز شریف صاحب نے استعمال کیے ہیں. پوچھنا یہ تھا کہ یہ تقریر ان کی کس نے لکھی تھی؟
یہ تقریر میرے خیال سے ہر اس کے اندر جو اس کا کانٹینٹ تھا سدرا، میں نے آپ سے پچھلے بھی جواب میں سوال کا جواب میں یہ کہا تھا کہ آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ مت لیں. دیکھیں جو باتیں اس میں مینشن ہوئی تھی، جتنی بھی اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیں، انہوں نے انسٹیٹیوشنز پہ کوسچن مارک ان لوگوں نے ڈالا. نیب کے اگر دیکھیں جو بھی فیصلے ہوتے تھے یہ لوگ اون اپ کرتے تھے کہ یہ ہم کروا رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں. سارے انسٹیٹیوشنز کو پولیٹیسائز ان لوگوں نے کیا. انہوں نے اداروں کے اوپر ایک سوالیہ نشان ڈالا جس کی وجہ سے یہ بنتا دس والکینو ہیڈ ٹو ایرپٹ. اور جتنی اس تقریر کے اندر جو بھی تھی دیٹ واز ایکچولی جو ٹرو جو کہتے ہیں نا جذبات تھے عوام کے، جو ایک کنفیوژن ہے اور جو ٹویٹر ٹرینڈز اگر آپ دیکھیں ریگارڈنگ آل دیز انسٹیٹیوشنز، تو وہ سب کو ملا کے ہی وہ کانٹینٹ. پوچھا جی ایک اور آتش فشا ریڈی ٹو ایرپٹ جس پہ بار بار بات کی جاتی ہے از بٹوین the members in PMLN. لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کے بیچ میں تناؤ ہے. اس پہ ذرا بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اینڈ ویلکم بیک. کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی مخالفت برائے مخالفت. اچھا، مخالفت کرنے کا یا اپنا آرگیومنٹ پیش کرنے کا بھی ایک ڈھنگ ہوتا ہے. یہ ایشوز ایسے نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی اگلے 10 منٹ میں ہم اس کے کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے اور تمام لوگ اس سے کنونس ہو جائیں گے. لیکن میرا اس سے بھی بڑا اور کلیدی سوال یہ ہے کہ ہمارا جو تمام پولیٹیکل ڈسکورس ہے، فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی اٹ ہیز مووڈ انٹو دی ڈومین آف سوشل میڈیا. اور وہاں پہ تو ایسا لگتا ہے کہ انفلٹرڈ، بغیر کسی لحاظ کے مروت کے بات کی جا رہی ہے. پہلے اگر آپ کے حامی یا جس کو کہیں آپ جی جیالا کہہ لیتے تھے، آپ ان کے سپورٹرز کہہ لیتے تھے، جو آپ ان کو نام دینا چاہیں، اور ہر پارٹی کے اپنے ینگ بلڈ ہوتا ہے ہو فیلز ویری پیشنیٹلی اباؤٹ تھنگس، ان کا بیان دینا ایک الگ بات ہے. لیکن پوزیشن ہولڈرز جن کو آپ نے تعینات کیا ہو ایزر ایز این ایڈوائزر، ایز اے کیبنٹ ممبر یا آپ کا اسپوکس پرسن اور ریپرزینٹیو، ان کا لوز بال کرانا یا الفاظ کا صحیح استعمال نہیں کرنا، یہ کس حد تک پارٹیز الاؤ کر رہی ہیں فار دا سیک آف اپوزیشن؟ شوکت صاحب یہ بات آپ سے شروع کرنا چاہیں گے کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے یہ ٹرینڈ شروع کیا کہ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی اختلاف، کوئی بھی سٹنگ منسٹر کی، کسی بھی پولیٹیشین کی اگر بات پہ اختلاف کرنا ہو تو کروڈ ترین، سخت ترین الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. کیونکہ میرے خیال میں کسی کو بھی گروہ بیٹ نہیں جانا چاہیے. اگر کوئی بھی غیر اخلاقی طور پر استعمال کرتا ہے تو اس کو کسی طور پہ